अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 119 से। बेशक हमने तुझको भेजा है सच्चा दीन देकर खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और तुझसे पूछ नहीं दोज़ख में रहने वालों की। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है तालिबान मिज़ोजिनी। मिज़ोजिनी होता है द हेटर्ड ऑफ वुमेन या औरतों के ख़िलाफ़ बिहेवियर। आज के इस एडिटोरियल में हम तालिबान के बिहेवियर को ओवरऑल स्टडी करेंगे। उनकी जो फर्स्ट रजीम थी, पहला दौर हुकूमत था अमेरिका की इंटरवेंशन से पहले, और जो आज का उनका दौर हुकूमत है, इनको कंपेयर करेंगे और उनके कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो औरतों के ख़िलाफ़ हैं, और औरतों का जो खौफ है कि अल्ट्रा कंजर्वेटिव तालिबान की हुकूमत उनको कुछ चीज़ों से महरूम कर सकती है, वो खौफ अब ट्रूली हैपन हो रहा है। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा मरी सान्या के मुतल्लिक, मरी ट्रेजिडी के मुतल्लिक होगा। इसमें अथॉरिटीज़ का कहाँ पे फैला रहा है, और जो लोगों की सेल्फ़ कॉन्शियसनेस है, अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसका क्या ताल्लुक़ था इस सान्ये से। ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एडिटोरियल हमारे कल के एडिटोरियल हैं जनवरी 8 के। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जिसमें हम सीनियरिटी से मुतल्लिक डिस्कस करेंगे कि जो एलिवेशन टू सुप्रीम कोर्ट का क्राइटेरिया है वो क्या है। जो प्रमोशन होती है जजेस की हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जानिब, उसमें कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, इसको हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि पिछले साल सितंबर में भी ये तनाज़ा खड़ा हुआ था जब जस्टिस आयशा मलिक को नॉमिनेट किया था सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए, लेकिन उनको प्रमोट नहीं किया गया था। इसकी क्या वजूहत रही थी वो भी हम देखेंगे। इस तरह से एक और जज थे, वो कौन से थे जिनको प्रमोट किया जाना था और उनको प्रमोट कर दिया गया, उसकी क्या वजूहत थी। ये तमाम चीज़ें हम इस एडिटोरियल में डिटेल से स्टडी करेंगे। लास्ट एडिटोरियल हमारा होगा एविएशन रिलीफ से मुतल्लिक। ग्लोबल एविएशन वॉचडॉग ICAO ने क्लियर कर दिया है सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को सेफ्टी कंसर्न से, जो तहफ़्फ़ुज़ात के कंसर्न से, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन और US में पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी गई थी। एक वज़ीर के बयानात इसका सबब बने थे, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे, और अब किस तरह से पाकिस्तान इन तमाम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है। आपका आज का क्वेश्चन होगा कि ICAO का आपने एब्रीविएशन मुझे बताना है कि इसका मुखफ़्फ़ क्या होता है। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, एक्वा कलर में डिस्कोर्स मार्कर्स हैं, ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को हाईलाइट करेंगे, और रेड कलर में पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एडिटोरियल के साथ, तालिबान मिज़ोजिनी। व्हाट मैनी अफ़गान वुमेन हैड फियर्ड, जो बहुत सारी अफ़गान ख़वातीन को खौफ था कि उनके साथ हो सकता है तालिबान की एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव रूल के अंडर उनके अपने ही मुल्क में इज़ कमिंग टू पास्ट, वो तमाम चीज़ें अब हैपन हो रही हैं। एवरी फ्यू डेज़ देयर इज़ ए न्यू रेस्ट्रिक्शन, हर कुछ दिन बाद कुछ नई पाबंदियाँ होती हैं। ईच वन गोइंग ए स्टेप फर्दर इन अरेजिंग वुमेन फ्राम पब्लिक लाइफ, और ये इस तरह की पाबंदियाँ होती हैं जो कि औरतों को पब्लिक लाइफ से एलिमिनेट करती हैं, इरेज करती हैं। रॉबिंग दैम ऑफ देयर एजेंसी एंड रिड्यूसिंग दैम टू कलेक्टिव कैटेगरी ऑफ नेमलेस वॉइसलेस बींग्स, जो कि उनको अपने हकूक़ से महरूम करती हैं और उनको नेमलेस और वॉइसलेस इंसानियत तक महदूद कर देती हैं। इन द लेटेस्ट मूव, हालिया मूव में, इकदाम में, द रिलीजियस पुलिस हैव पुट अप पोस्टर्स अक्रॉस द काबुल ऑर्डरिंग वुमेन टू कवर अप। रिलीजियस पुलिस ने, मजहबी पुलिस ने तमाम काबुल में पोस्टर्स लगाए हैं और औरतों को हुक्म दिया है कि वो बुर्का पहने। डबल डैशेज़ हैं, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। कैरिंग इमेजेस ऑफ ऑल इनवेल्पिंग बुर्का, जिसमें जो इमेजेस लगाए गए हैं, तस्वीर लगाए गए हैं कि बुर्का में औरतों को दिखाया गया है। ए मिनिस्ट्री स्पोक्समैन क्लेम्ड, मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन ने दावा किया है दैट नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्टिव वुड नॉट रिजल्ट इन पनिशमेंट, अगर कोई इस हिदायत के साथ, आर्डर के साथ अमल नहीं करता तो उसकी कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। बट इट इज़ क्लियर, लेकिन ये वाज़ेह है, दैट एन इन्वायरमेंट ऑफ फियर एंड ऑपरेशन इज़ बीइंग क्रिएटेड, कि एक ऐसा माहौल खौफ और ऑपरेशन का पैदा किया जा रहा है ताकि औरतों को फोर्स किया जा सके कन्फर्म ओबे करने के लिए। सिंस द तालिबान स्टॉर्म बैक इनटू द पावर इन अगस्त 2021, जब से तालिबान एक मरतबा फिर से पावर में आए हैं अगस्त 2021 से लेकर अब तक, दे हैव इम्पोज्ड ए बैन ऑन सॉर्ट्स ऑफ गर्ल्स सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने औरतों की जो लड़कियां हैं उनकी तालीम के ऊपर पाबंदी लगाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, ब्रैकेट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। दो सम स्कूल्स इन ए फ्यू प्रोविंसेस हैव रिपोर्टेडली रीओपन्ड फॉलोइंग निगोशिएशंस विद द लोकल अथॉरिटीज़, अगर चाह के कुछ
صوبوں میں جو سکول ہیں ان کو دوبارہ سے اوپن کر دیا گیا ہے لوکل حکام کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد. انٹل دے سے اے نیو ایجوکیشن پالیسیز انویلڈ, تب تک کے لیے جب تک ایک نئی تعلیمی پالیسی کو انماسک, انویلڈ, ریویل نہیں کیا جاتا. موسٹ ورکنگ وومین, بہت ساری کام کرنے والی خاتون, ان اے وار ریوڈ کنٹری آف وڈوز, جہاں پہ بہت زیادہ جنگ رہی ہے جس ملک میں اور عورتیں بیواہ ہو گئی ہیں, ہیو بین ٹولڈ ٹو اسٹے ہوم, ان عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر پہ رہیں. ان لیٹ دسمبر کے آخر میں دا منسٹری فار پروموشن آف ورچو اینڈ پریونشن آف وائس, انہوں نے ایک منسٹری قائم کی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو ورچو ہے, نیکی ہے, اس کو فروغ دیا جائے اور جو گناہ ہے اس کو روکا جائے. اناؤنس دیٹ وومین وڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو ٹریول لانگ ڈسٹینسز, انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ لمبے سفر کے لیے عورتوں کو اجازت نہیں دی جائے گی روڈ کے اوپر, unless accompanied by a close male relative, جب تک ان کے ساتھ کوئی قریبی میل ریلیٹیو رشتہ دار نہیں ہوگا. 2 decades separate the first طالبان رجیم, 2 دہائیاں گزر چکی ہیں جب سے پہلی طالبان کی حکومت آئی تھی جس کو دسمبر 2001 میں طالبان کے یو ایس لیڈ فورسز نے اوور تھرو کیا تھا, آؤسٹ کیا تھا. اینڈ اٹس سیکنڈ ایٹیریشن, اور یہ اب جو پروسیس ہے دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے. while the intervening years may have seen them hone their skills at diplomacy, اگر ہم دیکھیں یہ جو 2 دہائیوں کا عرصہ تھا اس میں انہوں نے اپنی سفارت کاری کی جو سکلز تھی ان کو ریفائن کیا, ہون کیا, امپروو کیا. ڈبل ڈیشز میں دیکھا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے ڈبل سپیک, ایمبیگوس, مبہم الفاظ استعمال کیے عورتوں کے لیے. دا طالبان میزوجینی اینڈ دیئر فینیٹیکل زیل ٹو ایکسائز وومن فرام ایوری ڈے لائف ریمین انٹیکٹ, لیکن طالبان کی جو ہیٹرڈ ہے عورتوں کے لیے اور ایکسٹریمسٹ بیہیویئر ہے, انتھوزیازم ہے کہ وہ عورتوں کو ایوری ڈے لائف سے, پبلک لائف سے ریموو کریں, وہ ابھی بھی باقی ہے. ایٹ ٹائمز دس ارج کین ایزیوم میکیبر فارمز, بہت سارے مواقع پہ اس طرح کی عرض انسائٹ کر سکتی ہیں, ایزیوم کر سکتی ہیں گروسم, ہینیس, ڈسٹربنگ فارمز. اے فیو ڈیز اگو, کچھ دن پہلے ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا تھا جس میں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے تھے کہ جو مرد ہیں وہ ہیڈز کاٹ رہے ہیں پلاسٹک مینیکوینس کے. یہ اس کا رسپانس تھا جو کہ آرڈر دیا گیا تھا طالبان اسپوکس مین کی جانب سے ویسٹرن افغانستان میں. ون کین اسکیرسلی امیجن دی ڈسپیئر آف ملینز آف وومن ان افغانستان, کوئی شخص بہت مشکل سے تصور کر سکتا ہے افغانستان میں لاکھوں خواتین کی ہوپ لیسنس, فیئر, ہو آر بینگ پشڈ بیک انٹو اے نائٹ میئر, جن کو ایک مرتبہ پھر سے ایک ڈراؤنے خواب میں دھکیلا جا رہا ہے. دیٹ دے پرہیپس نیور تھاٹ وڈ ریوزٹ دیم, جو کہ انہوں نے غالباً نہیں سوچا تھا کہ ان کو ایک مرتبہ پھر سے فیس کرنا پڑے گا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا مری کا سانحہ. وٹ واز انٹینڈیڈ ٹو بی اے ویکینڈ گیٹ اوے, جس کو تصور کیا جا رہا تھا کہ یہ ویکینڈ پہ ایک شارٹ ہالیڈے ہوگا, ٹرنڈ انٹو اے آئسی ڈیتھ ٹریپ فار تھاؤزینڈ آف فیملیز, یہ ہزاروں خاندانوں کے لیے ایک برفانی ڈیتھ ٹریپ بن گیا. ہو اینڈیڈ اپ اسٹرینڈیڈ ان دیئر کارز, جو اپنی کارز میں بے یار و مددگار تھے, آن دا سنو کورڈ روڈز لیڈنگ ٹو مری, ان روڈز کے اوپر جہاں پہ بہت زیادہ برف باری تھی, مری کی جانب جو روڈ جا رہے تھے. ایٹ دا ٹائم آف رائٹنگ, یہ رائٹنگ کے وقت تقریباً 22 لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں برف باری کی وجہ سے, جس میں 10 بچے بھی شامل ہیں. ان سائڈ دا وہیکلز, اپنی ہی گاڑیوں کے اندر. اینڈ ریسکیو ایفرٹس بائی آرم فورسز اینڈ پیراملٹری ایجنسیز وار انڈر وے, اور ان کو بچانے کی کاوشیں جاری تھی آرم فورسز اور پیراملٹری ایجنسیز کی جانب سے. دا ٹریجڈی کوڈ ہیو ایزلی بین اوائڈیڈ, اس سانحے سے بچا جا سکتا تھا. if the authorities had taken a less cavalier approach, لیس کیویلیئر ہوتا ہے لیس کیجول اپروچ, اگر حکام نے لیس کیویلیئر اپروچ اپنائی ہوتی بیڈ ویدر کنڈیشنز کی جانب, اینڈ ایشوڈ ٹائملی وارننگس ٹو دا ٹورسٹ, اور سیاحوں کو وقت کے اوپر وارننگ جاری کی ہوتی. فار آلموسٹ آل دی پاسٹ ویک, تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے ہم نے دیکھا کہ ہیوی رینز ہو رہی تھی اسلام آباد اور راول پنڈی میں, جبکہ جو نیئر بائی ہل اسٹیشن ہے جیسا کہ مری اور گلیات کے ایریاز میں, وہاں پہ وقفے سے لیکن ہیوی سنو فال جاری رہی تھی. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دس, اس کے باوجود اے ریکارڈ نمبر آف پیپل ٹریولڈ نارتھ باؤنڈ ٹو ایکسپیرینس دا سنو فال, بہت سارے لوگ اس جانب گئے سنو فال ایکسپیرینس کرنے کے لیے. نیوز رپورٹس کوٹنگ دا ٹریفک اتھارٹیز ریویلڈ, نیوز رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹریفک اتھارٹیز نے یہ انکشاف کیا ہے کہ تقریباً 1,55,000 گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں مری میں پچھلے ایک ہفتے میں, جن میں سے 1,35,000 واپس آ گئی ہیں, جبکہ باقی 20,000 ابھی بھی وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں. دا لارج انفلو آف ٹورسٹ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ, اتنے بڑے سیاحوں کے انفلو کے باوجود, وچ از مینلی بیکاز دا گورنمنٹ میکس نو اٹیمپٹ ایٹ ریگولیٹنگ دا نمبر,
یہ ایسا ہوا ہے اس لیے کہ حکومت نے کوئی کوشش نہیں کی ان نمبرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. وائی ڈیڈ دا اتھارٹیز ویٹ اے ہول ویک؟ اور حکام نے کیوں ایک ہفتہ انتظار کیا کہ یہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے؟ ہل اسٹیشنز ہیو لمیٹڈ کیپیسٹی. اس طرح کے جو ہل اسٹیشن ہوتے ہیں ان کی محدود کیپیسٹی ہوتی ہے، اور جو مری ہے وہ صرف 4000 کارز کو ایٹ اے ٹائم اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. سو وائی واز سچ اے ہیوج نمبر آف وہیکلز الاؤڈ ٹو کنٹینیو آن ورڈ؟ تو اتنی زیادہ بڑے تعداد میں گاڑیوں کو کیوں آگے جانے دیا گیا؟ مور اوور مزید یہ کہ ان دا لائٹ آف ڈائر ویدر کے فورکاسٹ، اس طرح کی فورکاسٹ کو دیکھتے ہوئے دا اتھارٹیز شوڈ ہیو ایشوڈ ٹریول الرٹس، اتھارٹیز کو ٹریول الرٹس جاری کرنے چاہیے تھے عوام کے لیے. وارننگ فیملیز ٹو ڈیسسٹ فرام میکنگ ویکینڈ ٹریول پلانس ٹو دا ہل اسٹیشن، اور متنبہ کیا جاتا خاندانوں کو کہ وہ ویکینڈ پہ ہل اسٹیشن کی جانب اپنے پلانس کو پوسٹ پون کر دیں. ٹو سجیسٹ دیٹ دس ٹریجڈی اکرڈ میئرلی ڈیو ٹو دا انپریسیڈنٹڈ ٹورسٹ رش، یہ کہنا کہ یہ جو سانحہ ہوا ہے ٹورسٹ کے سیاحوں کے بہت زیادہ رش کی وجہ سے ہوا ہے، تو اتھارٹیز صرف شرگ آف کر رہی ہیں، اگنور اوائڈ کر رہی ہیں اپنی ذمہ داری کو. ڈیش ایف لا آف سینٹینس بریک ہوگا. ناٹ ٹو مینشن ٹینٹ اماؤنٹ ٹو ربنگ سالٹ ان دا وونڈز آف دوز مورننگ دا سڈن اینڈ ہارٹ رینڈنگ لاس آف دیئر لاؤڈ ونز. تو یہ صرف مترادف ہوگا ان لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف جو کہ اپنے پیاروں کی موت کے اوپر افسردہ ہیں. فردر انٹری آف وہیکلز ان مری واز بینڈ آن فرائیڈے. مری میں مزید گاڑیوں کا داخلہ جمعے والے دن بند کر دیا گیا. ایٹ لیسٹ 5 days آفٹر دی سنو فال بگین، یہ تقریباً 5 دن بعد ہوا جب سے سنو فال سٹارٹ ہوا. اٹ ریمینز ٹو بی سین، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، ویدر دا انکوائری اناؤنسڈ بائی دا پی ایم ول ایشو اے فائنڈنگ آف بلیٹنٹ نیگلیجنس، کہ جو انکوائری آرڈر کی گئی ہے پرائم منسٹر کی جانب سے، یہ obvious نیگلیجنس کو اس کی فائنڈنگز کو نکال پائے گی آفیشیل یا حکومت کے پارٹ پہ. اٹ از ڈیپلی انفارچون، یہ بہت زیادہ بدقسمت ہے، دیٹ اٹ ٹیکس سچ اے میسو لاس آف لائف فار دی اتھارٹیز ٹو ریئلائز، کہ اتنی زیادہ اموات کے بعد حکام کو احساس ہوتا ہے کہ جو اہمیت ہے ویجیلنس کی، اویئرنیس کی اور ٹائملی ایکشن کی. دا بیئر منیمم ٹو بی ایکسپیکٹڈ فرام دی گورنمنٹ، حکومت کی جانب سے بہت زیادہ کم توقع کی جا سکتی ہے. ریگولیٹنگ دا انفلو آف ٹورسٹ ٹو دا ہل اسٹیشن، ہل اسٹیشن کی جانب سیاحوں کے انفلو کو ریگولیٹ کرنا موجودہ انفراسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے از امپیریٹیو، یہ کروشیل کرٹیکل ہے، ٹو اوائڈ فردر ٹریجڈیز لائک دس، اس طرح کے مزید سانحات کو روکنے کے لیے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ڈیبیٹنگ سینیورٹی. اٹ از اے مومنٹ آف ٹو سیلیبریٹ، یہ سیلیبریٹ کرنے کا لمحہ ہے. جسٹس عائشہ ملک نامینیشن ٹو سپریم کورٹ، جسٹس عائشہ ملک کی نامینیشن سپریم کورٹ کے لیے مارکس دی فرسٹ ٹائم ان آور ہسٹری، تو یہ ہماری تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک خاتون جج کو اپروو کیا جائے گا ہائیسٹ کورٹ آف لینڈ میں پروموشن کے لیے. امنگ دی ججمنٹس شی ہیز آتھرڈ ایز اے جج آف لاہور ہائی کورٹ، بہت ساری ججمنٹس جو کہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں دی، ان میں ایک لینڈ مارک فیصلہ تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے 2 فنگر ورجنٹی ٹیسٹ کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور آئین کے خلاف قرار دیا تھا. ڈیش ایف لو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ تو یہ ایک انڈکٹمنٹ ہے سسٹم کی، جہاں پہ جو ریپ وکٹمز ہوتے ہیں، ریپ کا شکار ہوتے ہیں لوگ، ان کو مزید ڈسٹریس، ہوپ لیسنس اور فیئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی تذلیل بھی کی جاتی تھی 2 فنگر ورجنٹی ٹیسٹ کے ساتھ. جسٹس ملکس کمپیٹنس ان ادر ایریاز آف لا ہیز آلسو بین ہیلڈ، دوسرے جو ایریاز ہیں لا کے اس میں بھی جسٹس ملک کی جو کمپیٹنس ہے ان کو تعریف کی گئی ہے. بٹ فار مینی ایکٹیویٹیز، لیکن بہت سارے ایکٹیوسٹ کے لیے وٹ کاؤنٹس موسٹ از دا ہوپ، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ امید ہے جو کہ وہ ایک وومن جج کے طور پہ پرسونیفائی کرتی ہیں کہ وہ اس قابل ہوں گی کہ وہ ایمپتھائز کر سکیں، ہمدردی دکھا سکیں اپنے میل کولیگ کے برعکس جو کہ ہارڈ شپس اور ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے بہت ساری عورتوں کے لیے جو کہ جسٹس سیک کر رہی ہوتی ہیں. سیکنڈلی دوسری بات یہ ہے کہ ان اے کنٹری وچ لاسٹ ایئر رینک 3rd فرام دی باٹم ان دا ٹرمز آف میل فیمیل پیرٹی، جب جینڈر ایکویلٹی کی بات آتی ہے، عورتوں اور مردوں کی برابری کی بات آتی ہے، تو پاکستان کو 3rd نمبر پہ رینک کیا گیا یمن اور افغانستان کے بعد. دا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان's ووٹ ان ہر فیور، جے سی پی کا ووٹ ان کے حق کے لیے کین آلسو بی سین، اس کو ایک دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ سٹیپ ہے جینڈر ایکویلٹی کی جانب ہائیسٹ ایچیلانز آف جوڈیشری میں بھی. ود پاکستان اپروچنگ دا 75th اینیورسری آف اٹس برتھ، پاکستان اپنی 75th اینیورسری کو پہنچ رہا ہے. دس فنڈامنٹل رائٹ ہیز بین لانگ اوور ڈیو، تو یہ جو بنیادی حق ہے یہ بہت عرصے سے پینڈنگ تھا. بٹ اٹ ہیز آلسو بین ہیز ناٹ بین اسموتھ سیلنگ، لیکن یہ
بہت زیادہ سموتھ نہیں رہا پروسیس ایز دا امپیڈیمنٹ، جو کہ ہرڈلز آف ٹیکلز تھیں، خاص طور پہ جو پرنسپل آف سینیورٹی ہے. تو یہ ایک سیریس ڈسکشن کا موضوع رہا بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کے درمیان. جسٹس ملک کی جو نامینیشن ہے اس کو ریجیکٹ کیا گیا لاسٹ سپٹمبر میں بھی، بہت کیونکہ لیک آف کنسنسس تھا، اتفاق رائے نہیں بن سکا جے سی پی کے درمیان. دس ایئرس ٹو دا ووٹ ان ہر فیور واز ریزر تھن. اس سال بھی جو ووٹ تھا ان کی کے لیے وہ بھی 5-4 میجارٹی سے تھا، یعنی کہ بہت کم میجارٹی تھی. دا اپوزیشن ٹو ہر پرپوزڈ اپوائنٹمنٹ ہیز ناٹ بین وداؤٹ اے ریزن. ان کی جو پرپوزڈ اپوائنٹمنٹ ہے اس کی جو وجوہات کے بغیر نہیں تھی. اینڈ ہیز لیڈ ٹو کال فار دی پروٹیسٹ، اور اس کے لیے بہت سارے احتجاج کی کالز آئی تھی اور بائیکاٹس آئے تھے، اور بہت سارے لائرز کی جانب سے، جس میں بار کونسل بھی شامل تھی. جسٹس ملک ایکچولی 4th موسٹ ہیں سینئر جج ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور ان کی جو نامینیشن ہے وہ آؤٹ آف ٹرن پروموشن تصور کی جا رہی ہے. سملر کنٹروورسی، اسی طرح کا جو تنازع ہے وہ کھڑا ہوا تھا جب جسٹس محمد علی مظہر کو پروموٹ کیا گیا تھا، جو کہ ریلیٹیولی جونیئر جج تھے سندھ ہائی کورٹ میں، اور ان کو سپریم کورٹ میں اپوائنٹ کیا گیا تھا لاسٹ ایئر 5 ووٹ کی میجارٹی سے. دیر ہیو بین سیورل ادر کیسز ویئر دا سینیورٹی اسٹینڈرڈ ہیز بین بائی پاس. بہت سارے ایسی کیسز تھے جہاں پہ سینیورٹی کا اسٹینڈرڈ بائی پاس کیا گیا. ون آف دی ججز دیٹ اپوز دی نامینیشن آف بوتھ جسٹس ملک اینڈ جسٹس مظہر، ایک جج جنہوں نے جسٹس ملک اور جسٹس مظہر کی اپوائنٹمنٹ کو اپوز کیا، مخالفت کی، وہ جسٹس فائز عیسیٰ تھے. ان نے ریسنٹ لیٹر ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان، حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھتے ہوئے جسٹس عیسیٰ نے اسٹیٹ کیا کہ ونس دا نامینیشن اینڈ سلیکشن کرائٹیریا آر ڈٹرمنڈ، جب کہ نامینیشن اور سلیکشن کا کرائٹیریا ڈٹرمن کر لیے جائیں گے، اٹ ول ہیلپ ڈسپیل مس گیونگس، تو یہ غلط فہمیوں کو ڈسمس کر دے گا، اور جو آربیٹریرینس، غیر منصفانہ رویہ پایا جاتا ہے سلیکشن پروسیس میں، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. دیر از مچ لاجک ٹو واٹ از اسینشلی جسٹس عیسیٰز کالز فار ٹرانسپیرنسی ان جوڈیشیل اپوائنٹمنٹس. اس میں یقیناً ریشنل بات ہے جو کہ جسٹس عیسیٰ کہہ رہے ہیں جوڈیشیل اپوائنٹمنٹس میں شفافیت کے لیے. تو اس پروسیس کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ شفافیت ہونی چاہیے، ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، کوئی کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ اب جو کرائٹیریا وہ جسٹ سینیورٹی ہے، سینیورٹی کے ساتھ ساتھ جو نمبر آف کیسز سالو کیے گئے ہیں ان میں کتنی ریشو جو ہے وہ پراپر ڈسکشن کے بعد اور کتنے کم عرصے میں کی گئی ہے، تو یہ تمام چیزیں بھی شامل کی جانی چاہیے. بٹ دا ٹاسک، لیکن یہ جو عمل ہے ایز پریویسلی سجیسٹڈ بائی دا سینئر لائر، جیسا کہ پہلے بھی سینئر لائر نے سجیسٹ کیا تھا، کہ ناٹ بی اچیوڈ وداؤٹ دا انپٹ آف دوز ریپرزینٹڈ دا لیگل سسٹم. ان لوگوں کی انپٹ کے بنا حاصل نہیں کیا جا سکتا جو کہ قانونی نظام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ اور سول سوسائٹی کے انپٹ کے ساتھ. اٹ از اونلی بائی دا اسٹیبلشنگ ان کلیئر ٹرمز واٹ کوالیفائز اے جج فار دا ہائر پوزیشن. تو یہ اسٹیبلش کرنا ہوگا واضح الفاظ میں کہ کیا چیز ہائر پوزیشن کے لیے کوالیفائی کروا سکتی ہے ایک جج کو، اینڈ ہاؤ ون جج از مور کوالیفائڈ دین ادر، اور کس طرح سے ایک جج دوسرے کی نسبت زیادہ کوالیفائڈ ہے. دیٹ کنٹروورسیز ول ڈسپیئر، تو تب یہ تمام تنازع ختم ہو جائیں گے. اینڈ نامینیشن سچ ایز جسٹس ملکس کین بی سیلیبریٹڈ وداؤٹ ریزرویشن، اور نامینیشن جس طرح سے جسٹس ملک کی نامینیشن ہے اس کو بغیر تحفظات کے سیلیبریٹ کیا جا سکے گا. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ایویشن ریلیف. گلوبل ایویشن واچ ڈاگ ICAO نے کلیئرڈ کر دیا ہے سول ایویشن اتھارٹی کو آف پاکستان کو سیفٹی کنسرنز کی وجہ سے تقریباً 1 سال بعد، ایک تھارو ریویو کے بعد اور آڈٹ کے بعد. تو یہ ایک گڈ نیوز ہے، اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے جو کہ پہلے ہی ایویشن انڈسٹری میں اسٹرگل کر رہا تھا. ہوپ فلی امید یہ کی جاتی ہے اٹ ول آلسو لیڈ ٹو این ارلی ریموول آف 2019 ریسٹرکشن. ریموو کر دیا جائے گا 2019 کے اوائل میں جو پابندیاں لگائی گئی تھی نیشنل کیریئر پہ یورپی یونین، برٹن اور US کی جانب سے، اور یہ راستہ بنائے گا پرائیویٹ ایئر لائنز کے لیے کہ وہ اپنے آپریشن سٹارٹ کریں ان ڈیسٹینیشنز کی جانب، ان مقامات کی جانب. پاکستان کے ایئرکرافٹ کو بین کیا گیا تھا فلائی کرنے سے ان پلیسز کی جانب بیکاز آف سیفٹی کنسرنز، تحفظات کی وجہ سے. ان دا ویک آف ٹریجک کراچی پلین کریش ان May 2021، جب کراچی میں May 2020 میں ایک پلین کریش ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ اتنا ایشو نہیں تھا سیفٹی کنسرنز کا، جتنا کہ سبسیکوینٹ اسٹیٹمنٹس آئی تھی ایویشن منسٹر کی جانب سے کہ 30% جو پاکستانی پائلٹس ہیں ان کے پاس نقلی لائسنسز ہیں. انڈیڈ غالباً اس طرح کے جو ریمارکس ہیں لائسنسز کے بارے میں فلور آف نیشنل اسمبلی پہ، اور وہ بھی بغیر کسی انکوائری کے، تفتیش کے، غیر ذمہ دارانہ تھے. اگرچہ ان کے جو ورڈز تھے وہ لانگ ٹرم مالی اور ریپوٹیشنل ڈیمیج لائے ملک کی ایویشن انڈسٹری کے لیے،
جو ووسٹ تھا وہ ایسا نظر آتا ہے اب ختم ہو گیا ہے. آئی سی اے او کی رپورٹ کے بعد سسپینشن کی گئی تھی تھرڈ کنٹری آپریٹر اتھرائزیشن آف پی آئی اے کہ وہ آپریٹ نہیں کر سکتے یورپ کی جانب اور یو ایس کی جانب ریسپیکٹیو ایویشن اتھارٹیز کی جانب سے جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتی آئی سی اے او کی سیفٹی آڈٹ. تو اس کو دیکھا گیا تھا بہت سارے لوگوں کی جانب سے کہ یہ ایک امپلسو ہیسٹی ڈیسیجن ہے, لیکن جو حکومتیں ہوتی ہیں جو انسانی زندگیوں کی قدر کرتی ہیں وہ اسی طرح کے ہی فیصلے لیتی ہیں. دا ریسٹرکشنز ہیو پروو ٹو بی اے بلیسنگ ان ڈسکائز. یہ جو پابندیاں لگائی گئی تھی یہ ایک اپیرنٹ مس فارچون تھی جو کہ اچھے رزلٹ لائی ہیں پاکستان کے لیے, کیونکہ انہوں نے سول ایویشن اتھارٹی کو مجبور کیا کہ وہ ایکشن لیں پیسنجر سیفٹی کو امپروو کرنے کے لیے. یٹ پھر بھی اٹ از پرٹیننٹ, یہ ضروری ہے, امپیریٹیو, کروشیل, کرٹیکل ہے کہ ایڈ کیا جائے کہ آئی سی اے او کی ویلیڈیشن ہے یہ آٹومیٹکلی ریسٹور نہیں کرے گی عوام کا اعتماد سول ایویشن اتھارٹی یا پھر پی آئی اے میں اور پرائیویٹ لوکل ایئر لائنس میں. دا ایویشن اتھارٹیز شوڈ شیئر ود دا پبلک. لوکل ایویشن اتھارٹیز کو عوام کے ساتھ شیئر کی جانے چاہیے کہ انہوں نے کیا اقدامات لیے ہیں جب سے کراچی کریش ہوا ہے اس کے بعد سے کہ وہ اپنے پلانس کو سیفلی ٹریول کرا سکیں. لاسٹ منتھ انسیڈنٹ ان وچ اے پی آئی اے فلائٹ فرام اسلام آباد ٹو کراچی. پچھلے منتھ کا اگر ہم سانحہ دیکھیں, سانحہ تو نہیں کہہ سکتے سوری, جس واقعہ دیکھیں جس میں پی آئی اے کی فلائٹ نے ٹریول کرنا تھا اسلام آباد سے کراچی کو, اس کو 2 مرتبہ واپس آنا پڑا کیونکہ ٹیکنیکل فالٹ پایا گیا پلان میں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اعتماد بحال نہیں کرتی اور جو ایئر وردینس ہے لوگوں کے اندر اس کو بحال نہیں کرتی. دین انسیڈنٹ انڈرسکور, اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ انڈر لائن کرتے ہیں کہ ایویشن اتھارٹیز کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے پلانس کو چیک کر سکیں ویدر دے آر آپریٹنگ آن دا ڈومیسٹک سرکٹ, کے جب وہ ڈومیسٹک فلائٹس لے رہے ہوں یا پھر انٹرنیشنل روٹس پہ جا رہے ہوں, تاکہ وہ یقینی بنا سکیں کہ امپلیمنٹ کرنا انٹرنیشنل پیسنجر سیفٹی کو یہ ایک بہت ضروری عمل ہے. کمپلیسنسی از ناٹ این آپشن, سیلف سیٹسفیکشن ایک آپشن نہیں ہے وین ہیومن لائفز آر انوالوڈ, جب انسانی زندگیاں انوالو ہو جاتی ہیں. یہ جی بریف انالیسس تھا آج کے اور کل کے ایڈیٹوریلز کا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.